सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है अवतार। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 11 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अब मैं कदरे मोहतात हो गया था क्योंकि एक अनजाने खतरे ने मुझे मोहतात होने पर मजबूर कर दिया था। मेरी छठी हिस्स जब भी किसी खतरे से आगाह करती थी, मैं मोहतात हो जाया करता था। इस वक्त सर्दी कुछ बढ़ चुकी थी। पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए मेरा जहन डॉक्टर की बताई हुई बातों के मुतल्लिक अधेड़ बुन में मसरूफ रहा। मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। गाड़ी की खिड़कियां चढ़ाकर मैं अगले चौराहे पर मुड़ गया, फिर चौपाटी की तरफ मुड़ गया, फिर तेजी से उस जानिब बढ़ने लगा। बारिश की मुझे फिक्र नहीं थी, भीग जाने का डर और खौफ इसलिए भी नहीं था कि रेनकोट मेरे करीब सीट पर मौजूद था। और फिर आसमान कदरे साफ था। बारिश भी कम हो गई थी। मौसम तो शौक के मिजाज की तरह बदलता रहता है। मुझे अचानक सड़क पर एक स्याह गाड़ी खड़ी नजर आई। यहाँ से आगे जाने के लिए एक बगली सड़क निकलती थी। उस स्याह गाड़ी में एक शख्स ड्राइविंग व्हील के पीछे बैठा दिखाई दिया और दूसरा शख्स भी था जो गाड़ी के बाहर उठे हुए बोनट के करीब खड़ा था। शायद इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई थी। उस मुकाम पर सड़क के दोनों अतराफ खुदरो झाड़ियां और पौधे बाकसरत थे जो जंगली मालूम होते थे। जैसे ही मैं गाड़ी के करीब पहुंचा तो मुझे आंखों के गोशे से बाएं जानिब दरख्तों और गुंजान झाड़ियों में कोई चीज चमकती हुई दिखाई दी। मैंने फौरन ही चौंक कर सर उठाकर उस सिमत देखा ताकि अपना शक दूर कर सकूं, मगर कोई गैर मामूली शय दिखाई नहीं दी। ताहम इससे मेरे हवास ज़रूर चौकन्ने हो गए थे। मैंने मोहतात होकर स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया था। मेरे चौंकने की वजह यह थी कि वो चमक थी या आगे खड़ी हुई गाड़ी, वरना फिर उस शख्स का डील डोर और हुरिया था जो बोनट के पास खड़ा था। मेरे करीब पहुंचते ही उसने बोनट गिराया और ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ा। अगर उसे गाड़ी में बैठना था तो उसे दूसरी तरफ जाना चाहिए था। उसकी यह करीबी सिमत नकलो हरकत खिलाफ मामूल थी, जिसके बाइस मैं चौंका था। मैंने गैर इरादी तौर पर कोट थपक कर अपने रिवॉल्वर की तसल्ली कर ली और रेस पैडल पर पाँव का दबाव कम कर दिया, लेकिन मैं मोहतात ज़रूर था। कोई बात बज़ाहिर मखदूश नहीं थी। साल हा साल तक बदमाशों और गुंडों के साथ नबर्द आजमाई के बाद रिवॉल्वर थपकाने का ये रद्द अमल मेरा मामूल बन चुका था। ये वो लोग थे जो रिवॉल्वर की ज़बान से बात करने के आदी थे और किसी भी मुकाम पर वारिद हो सकते थे। इनसे निमटने के लिए ज़रूरी था कि उन्हीं की ज़बान में उन्हें जवाब दिया जाए, वरना दर्दनाक मौत को गले लगा लिया जाए, जो एक तरह से खुदकुशी के मुतरादिफ था। अब तक हर चीज़ नॉर्मल थी, मगर अचानक ही हर चीज़ तब्दील हो गई। खतरे का बर वक्त एहसास मुझे उस हमाकत से हुआ जब वो स्याह गाड़ी हरकत में आई। उसने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने तेज़ी से ब्रेकें लगाईं और फिर हाथ बढ़ाकर अपना रिवॉल्वर निकाल लिया, जो ऐसे वक्त और हालात में बड़े काम आता था, साथ देता था। ऐन उसी वक्त गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ आदमी मेरी तरफ लपका। फिर मुझे बाएं तरफ वाजिया नकलो हरकत महसूस हुई। तीसरा शख्स जो झाड़ी में था वो उठकर खड़ा हो गया था या फिर आगे आ गया था। वो जो झाड़ियों में झुका हुआ था अब तन कर खड़ा था। उसके हाथों में पकड़ी हुई किसी चीज की चमक में दो चंद इजाफा हो गया। मुझे उस तरफ गौर से देखने की जरा भी मोहलत नहीं थी, क्योंकि अब मेरी गाड़ी रुकने वाली थी। मैंने उजलत से अपना बायां पांव इमरजेंसी ब्रेक पर दबाया और गाड़ी के दाएं हाथ वाले दरवाजे की तरफ झुका। इमरजेंसी ब्रेक लगने से पहिए चीख उठे थे। अभी गाड़ी पूरी तरह रुक भी ना पाई थी कि मैंने दरवाज़ा खोल दिया। फिर मैं सिरक कर उतरने लगा। जैसे ही मैंने ज़मीन पर कदम रखे, खुदकार राइफल की ठा ठा से फिजा गूंज उठी। अब इस बात में कोई शको शुबा नहीं था कि बाएं झाड़ियों में एक मस्तूर शख्स ने मशीन गन संभाल रखी थी। भारी गोलियां गाड़ी में उतर गईं, यानी उसकी बॉडी छलनी कर दी। एक गोली ने गाड़ी का शीशा चबा लिया और हर तरफ शीशे के रेजे परवानों की तरह उड़ते चमकते दिखाई दिए। मैं रिवॉल्वर हाथ में लिए गाड़ी की आड़ में घुटनों के बल बैठा। अगर ऐसा ना करता तो गोली खोपड़ी और सीने में उतर सकती थी। अब मैं उसके निशाने की जद में नहीं था। गाड़ी की आड़ में होने के सबब वो मुझे देख नहीं सकता था। यूं भी रात का वक्त था, गाड़ी और रात का वक्त अंधेरा मुसल्लत था। फिर मैंने उस स्याह गाड़ी की तरफ देखा जो अब तक सड़क के वस्त में रुकावट बनी खड़ी थी और उसने रास्ता रोक रखा था।
پھر مجھے اس کا ڈرائیور اترتا دکھائی دیا۔ وہ بڑے محتاط انداز سے اتر رہا تھا۔ جسیم ڈیل ڈول والا شخص مجھ سے 10 فٹ دور تھا۔ پھر وہ میری طرف بھاگ اٹھا۔ مشین گن کی فائرنگ لمحاتی طور پر رک چکی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید میں زخمی ہو چکا ہوں یا پھر مر چکا ہوں۔ سرکتے وقت رین کوٹ بھی میرے ساتھ یوں کھچا چلا آیا تھا جیسے وہ میری مدد کرنے پر کمر بستہ ہو۔ یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا تھا۔ اب اسے استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ میں نے اس کا ایک پلو پکڑتے ہوئے ریوالور سے قریبی آدمی پر گولی چلا دی تاکہ اس بات کا علم ہو جائے کہ میں صحیح سلامت ہوں۔ ان کی تمنا پوری نہیں ہو سکی۔ جسیم ڈیل ڈول والے شخص کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ بھاگنے کی وجہ سے وہ میرا نشانہ نہ لے سکا، گو کہ اس نے فائر تو جھونک دیا تھا۔ نہ صرف اس کا بلکہ میرا نشانہ بھی خطا گیا تھا۔ پہلی گولی خطا ہونے پر میں نے گاڑی کی آڑ میں ہو کر اسے ڈھال بنا کر اس پر ایک اور گولی داغ دی۔ اس بار میرا نشانہ خطا نہیں گیا کیونکہ فائر کے بعد اس کا دایاں ہاتھ لرزا۔ دوسرے لمحے اس کا ریوالور فضا میں اڑتا دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر مشین گن کی ایک اور باڑ ماری گئی۔ میرا غریب رین کوٹ اس کی زد میں آ کر چھلنی ہو گیا۔ میں گھٹنوں کے بل رکوع کی حالت میں کیڈلک کے کھلے دروازے میں سے جھانکنے لگا۔ میں اپنی گاڑی کو ہندوستانی کیڈلک کہتا تھا۔ مشین کی پہلی باڑ نے میری گاڑی کے ونڈ شیلڈ میں بھی ایک بڑا شگاف ڈال دیا تھا، اور اس شگاف میں سے جھاڑیوں میں کھڑا مشین گن والا شخص مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ریوالور اٹھایا اور پھر لگاتار 2 گولیاں اس پر داغ دیں۔ میرا نشانہ شاذ و نادر ہی خطا ہوتا تھا، اور اس وقت خطا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دونوں گولیاں اس کے سینے پر پڑیں۔ میں اس کا حشر نہیں دیکھ سکا کیونکہ وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں تھا۔ جھاڑیوں نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ ادھر دوسری طرف جسیم ڈیل ڈول والا شخص مجھ پر کودنے والا ہی تھا، اور اس کے عقب میں پستہ قد ڈرائیور بھاگا چلا آ رہا تھا۔ میری اچھالی ہوئی ٹانگ سے اتنا فائدہ ہوا کہ زخمی بازو والا جسیم شخص قدرے لڑکھڑایا اور مجھے مہلت مل گئی۔ اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھاتا تو پھر میری خیر نہیں تھی۔ میں نے اس کی ٹھوڑی پر زناٹے دار مکہ رسید کیا۔ ایسے لگا کہ میری مٹھی چکنا چور ہو گئی ہو۔ وہ تو کسی آندھی کی طرح زوروں پر آ رہا تھا کہ بھرپور مکہ پڑنے کے باوجود وہ مجھ پر آن پڑا۔ پھر ہم دونوں گتھم گتھا ہو کر سڑک پر جا پڑے۔ میرا سر تارکول کی بنی ہوئی سڑک پر اس زور سے ٹکرایا کہ آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ اس دوران جسیم تن شخص مجھ سے لڑک کر سڑک پر گر چکا تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا تو پستہ کامد شخص کو سڑک کے درمیان کھڑا پایا۔ اس نے ریوالور اٹھا کر ایک گولی داغی جو میرا کوٹ چھیدتی ہوئی نکل گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ابھی تک دھند سی پھیلی ہوئی تھی۔ اس حالت میں نے ریوالور والا ہاتھ اٹھایا تو اسے کتے کی طرح دم دبا کر بھاگتے دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے مجھ پر دوسرا فائر کیوں نہیں کیا۔ اس نے راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ وہ اپنی سیاہ گاڑی کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ میں نے کوشش کر کے اس کی کمر کا نشانہ لینے کی کوشش کی تاکہ وہ گاڑی کے پاس پہنچنے سے پہلے خاک چاٹتا نظر آئے، مگر گولی بہک گئی اور نشانہ خطا گیا۔ وہ اپنی گاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اتنے میں مجھے عقب سے کوٹ کا دامن کھینچتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو جسیم تن شخص میرے کوٹ کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش میں تھا۔ اسے اور کوئی چیز نہیں ملی تھی جس کے سہارے وہ کھڑا ہوتا۔ میرا ریوالور خالی ہو چکا تھا، اسے لوڈ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے خالی ریوالور کو نالی سے پکڑ کر اور پوری قوت سے ریوالور کا دستہ اس کی پیشانی پر مارا۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی، پھر وہ آرام سے سڑک پر اس طرح سے دراز ہو گیا جیسے بستر پر دراز ہوتا ہے۔ وہ زیر ہو چکا تھا۔ سیاہ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی اس کے دوسرے لمحے گاڑی کا انجن گھر گھر کرنے لگا، پھر ربڑ کے ٹائروں کی چیخ سنائی دی اور گاڑی تیزی سے مڑ کر ہوا ہو گئی۔ وہ اپنے ساتھی کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ جسیم تن شخص کا ریوالور مجھ سے چند گز دور پڑا تھا۔ میں اس کی طرف قدم بڑھاتے بڑھاتے رک گیا تاکہ قریب کا جائزہ لے لوں۔ اب مجھے جلدی نہیں تھی۔ ماحول پر گاڑی کی آواز کے باوجود عجیب طرح کا سناٹا مسلط تھا۔ وہ آسیب کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ سناٹا ویسا ہی تھا جیسا کہ قبر میں مدفون شخص کو سنائی دے۔ میں ابھی زندہ تھا، یہ میری سمادھی نہیں تھی۔ پھر میں نے اس جسیم تن شخص کی طرف دیکھا۔ وہ کسی بنمانس کی طرح سانس لے رہا تھا۔ اس میں جان اور سکت بالکل بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے بڑھ کر اس کا ریوالور اٹھا لیا۔ واپس مڑ کر دیکھا تو پتا چلا کہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہاتھ میں ریوالور لیے مستعد اور تیار سا ہو کر اب جھاڑیوں والے شخص کی طرف بڑھا۔ اس کے پاس جانے کے بعد اس کا کالر پکڑ کر اسے الٹ دیا۔
उसके कोट के बटन खुल गए और नीचे उसकी सफ़ेद बुराक कमीज़, उस पर दो सुर्ख सुराख बेतरतीब से आठ के अंग्रेज़ी हिंसे की तरह दिखाई दिए। मेरी एक गोली उसकी हंसली के ऐन वस्त में लगी थी और दूसरी 1 इंच के करीब दाएं तरफ। ऐसा बेहतरीन निशाना कभी कभी होता था। मैं यूं भी एक तरह से माहिर निशानेबाज था। मैंने बाकायदा तरबियत ली हुई थी, इसलिए मेरा निशाना बहुत कम खता होता था। इस शख्स की सूरत मुझे जानी पहचानी सी लगी। मैं किसी से एक बार मिल लेता था तो बरसों बाद भी उसकी शक्ल याद रहती थी। उस जसीम तन शख्स को भी मैं जानता था, मगर इस अचानक हमले की गर्ज व गायत पर मजीद गौर किए बगैर मैं तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ लपक गया। मेरी गाड़ी में मुल्की पैगामात नशर करने वाला मोबाइल था, जिससे मैंने पुलिस से राब्ता किया। मैं पुलिस हेडक्वार्टर से पुलिस की आमद से पहले ही आर्जी तौर पर बेहोश आदमियों की तलाशी ले चुका था। मुझे सिर्फ असला मिला था, ना ही कोई कागज़ बरामद हुआ, लेकिन मैं उन दोनों से खूब वाकिफ था। मशीन गन वाला बदमाश श्री राम था। उसकी शनाख्त का सबसे बड़ा जरिया निकला हुआ दांत था, जो मुंह से बाहर आकर उसके चेहरे को मुतबस्सम रखा करता था। यह दांत अब भी मुंह से बाहर उभरा हुआ था। वो मरने के बावजूद हंसता हुआ दिखाई देता था। दूसरे बदमाश को उर्फ आम में बॉबी कहा जाता था। एक रिवायत के मुताबिक उसका असली नाम बादल था, लेकिन उसे काला बादल कहा जाता था, चूंकि उसका रंग इतना गहरा स्याह था कि चांद से महरूम रात में भी चमकता था। वो काला बादल के नाम से चिढ़ता था। उसने अपना नाम बॉबी रख लिया था। अगर कोई उसे काला बादल कहता मजाक में भी, तो उसे सख्त बुरा लगता था। गुस्से में आ जाता था। बाज के तो वो हाथ भी जड़ देता था। इसलिए उसे हर कोई बॉबी कहने पर मजबूर था। उसे बॉबी कहा जाने लगा चूंकि वो अहमक और गाउदी भी था। इसलिए भी यह उर्फियत उस पर खूब बैठती थी। तमाम बदमाश उसे भूले से भी काला बादल नहीं कहते थे। ना तो मुझे बॉबी से तवक्का थी और ना ही श्री राम से कि मुझ पर हमले उनके जहन की इख्तरा होगी। वो क्यों ये हमाकत करने लगे? मेरे इल्म में ये बात थी कि बॉबी कोलकाता गया हुआ है। दरअसल एक बंगाली औरत जो उसी की तरह काली थी, लेकिन इस कदर पुरकशिश थी कि वो उसके साथ तफरीह या हनीमून मनाने गया था। श्री राम 9-10 माह पूना जेल में सजा भुगत कर हाल ही में रिहा हुआ था। बहरहाल ये हमला बज़ाहिर उनका मंसूबा नहीं हो सकता था। बॉबी 2-3 दिन पहले ही अपनी बंगालन दाश्ता के बगैर आया था। उसकी दाश्ता एक नौजवान अमीर कबीर मर्द के साथ चली गई थी। उस काली हसीना में इतनी जाज़बियत थी कि एक अमीर ज़्यादा उसका असीर हो गया था। वो अमीर ज़्यादा भी ऐसी कोई तोप चीज़ था कि बॉबी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका था। फिर ये मंसूबा किसका हो सकता था? ये उस तीसरे शख्स का था जो मौके की नज़ाकत को देखते हुए फरार हो गया था। उसने ये देखकर महसूस कर लिया था कि बाजी उसके हाथ से जा रही है, बसात उलट चुकी है, लेकिन नहीं। इस बात का इम्कान भी कम ही था, क्योंकि मंसूबा साज अमूमन पसे पर्दा रहकर दूसरों से ऐसे गंदे, मुजरिमाना और गैर कानूनी काम करवाते हैं। उन्हें उजरत देते हैं ताकि उनके मुतल्लिक कोई कुछ मालूम ना कर सके। वो कठपुतलियों से काम लेते हैं। वो जाए वारदात से कोसों दूर रहते हैं, लेकिन डोरियां उन्हीं के हाथों में होती हैं। ये तीनों कठपुतलियां ही थीं। फिर मान मुझे ये एहसास हुआ कि मैं उस फरार होने वाले तीसरे शख्स से भी वाकिफ था। जब उसे पहली बार देखा तो उस वक्त जहन कहीं और भटका हुआ था, और उस वक्त मैं अपना दिफा और जान बचाने पर मजबूर था। उसे मैंने कमोबेश 15 गज के फासले से देखा था। अंधेरे में उसे शनाख्त करना कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। उसकी शक्ल याद रह गई थी। उस वक्त फरार होने वाले बदमाश का नाम यकीनी तौर पर समझ नहीं आया था, ताहम मेरा ख्याल था कि उसका नाम पृथ्वी था, और उसे उर्फ आम में शायद टोनी कुमार कहते थे। ये बात मेरे इल्म में थी कि वो किसके लिए काम करता है और क्या काम करता है। वो एक खतरनाक बदमाश था। वो कत्ल की मंसूबा साजी बड़ी महारत से करता था। किसी को कत्ल करना हो तो उससे मंसूबा बनवा लीजिए। वो बड़ा बेऐब मंसूबा बनाता था, जिसमें खामी और झोल नहीं होता था। मोहलिक हादसात, मसलन खतरनाक एक्सीडेंट या कोई और ऐसा हादसा जाहिर कर सकता था। कत्ल को खुदकुशी का रंग दे देना उसके बाएं हाथ का खेल था। पुलिस टापती रह जाती, कुछ सुराग और सबूत ना मिलते। वो हर किस्म का मंसूबा आसानी से बना लेता था। मुझे इल्म था कि वो चोपड़ा का कारिंदा है। चोपड़ा बहुत बड़ा सट्टाबाज था और सट्टाबाजों की एक जमात का सरबराह था। दूसरे अल्फाज में वो एक माफिया जमात का एक खतरनाक गुर्गा था।
اس مافیا کی جماعت کا نام کمار تھا۔ یہ تو صرف ہندوستان اور ایشیا کی نہیں بلکہ دنیا کی مانی ہوئی بے حد خطرناک تھی۔ ہندوستان میں اور بھی مافیا جماعتیں تھیں لیکن اس کی برابر کا کوئی نہیں تھا۔ میں یہ بات سوچے بغیر نہیں رہ سکا تھا کہ مافیا کا اس معاملے سے کیا تعلق۔ چوپڑا اور میں دوست نہیں تھے تو ایک دوسرے کے لیے اجنبی بھی نہیں تھے۔ ماضی میں 2 مرتبہ 2 مختلف مافیا کے گرگوں کو میں جیل بھجوا چکا تھا۔ دونوں موقع پر چوپڑا اتنے فاصلے پر رہا تھا کہ اس پر کوئی حرف نہیں آ سکا تھا۔ سچائی کا علم رکھنا، سچائی کو ثابت کرنا 2 مختلف باتیں ہیں۔ مجھے علم تھا کہ ان دونوں موقعوں پر پس پردہ چوپڑا کا ہاتھ تھا، لیکن میں اس کے خلاف عدالت میں ثابت نہیں کر سکا تھا۔ چوپڑا جیسے ذہین اور خطرناک ٹولے کے خلاف کوئی کام آسان نہیں تھا۔ مضبوط اور ٹھوس شہادتوں پر مبنی ثبوت، پھر قدم قدم پر اس بات کا خدشہ کہ کہیں عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ہی کوئی اہم گواہ یوں غائب ہو جائے جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو یا آسمان نے اچک لیا ہو، یا پھر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب۔ یہ تو ماضی کی باتیں تھیں جو مجھے یاد آ گئی تھیں۔ حال میں تو میں نے ایسا کوئی کیس نہیں لیا تھا جس سے چوپڑا میرے خلاف حرکت میں آ جاتا۔ حال میں تو یہی گوپی ناتھ کی موت کی تفتیش میں کر رہا تھا، مگر اس سادہ سے کیس میں مافیا اور چوپڑا کہاں فٹ بیٹھتا تھا؟ یہ ایک سوال تھا، اس کا جواب مجھے ڈھونڈنا تھا۔ 4 بجے کے قریب کہیں پولیس کی کارروائیوں سے نجات نصیب ہو سکی۔ پولیس جس قدر تنگ اور ہراساں اور پریشان کرتی ہے، بال کی کھال اتارتی ہے، اپنی قابلیت اور حاکمیت جتاتی ہے، وہ کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ ورنہ یہ کارروائی آدھے گھنٹے سے زیادہ کی نہیں تھی۔ اس کارروائی کے دوران بوبی ہوش میں آ گیا تھا، لیکن ہوش میں آنے کے بعد حسب توقع وہ کوئی کام کی بات نہ بتا سکا۔ اس نے بس یہی بیان دیا کہ وہ سری رام کی ہدایت پر کام کر رہا تھا، اسے مزید کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ دیوا کمار کو قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، محض زخمی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اسے پرائیویٹ سراغ رساں سے سخت نفرت تھی۔ وہ ٹونی نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا تھا، وہ جانے کہاں سے آن ٹپکا تھا یا کیوں آیا تھا۔ میں نے کبھی پولیس یا دشمن پر اپنے ٹیلی پیتھی کے علم کو ظاہر نہیں کیا تھا، اور نہ میں کرنا چاہتا تھا۔ میں کسی کا بھی ذہن ایک پل میں پڑھ سکتا تھا اور اس کی گہرائیوں میں جا سکتا تھا، اور جب اس کی اشد ضرورت محسوس ہو، میں بوبی کی باتیں سنتا رہا۔ میں نے اس کا ذہن پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ سری رام کی لاش سرکاری ہسپتال کے سرد خانے بھجوا دی گئی۔ بوبی کو پولیس وین میں تھانے بھیج دیا گیا تاکہ اسے حوالات کی ہوا کھلائی جائے اور مزید تفتیش کے لیے اس کے بیانات لیے جائیں۔ پولیس اس کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوئی تھی، پھر مجھے بھی تھانے جانا پڑا تاکہ کاغذی کارروائی مکمل کی جا سکے۔ جب کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی تو پھر میں وہاں سے پولیس ہیڈ کوارٹر کی تیسری منزل پر گیا جہاں سی آئی ڈی کا دفتر تھا۔ کمرہ نمبر 310 میں انسپیکٹر رام دیال، جو میرا بہترین اور مخلص دوست تھا، اس کے ساتھ ناشتہ کیا اور کافی پیتے ہوئے میں نے رات کا واقعہ ناشتے کے دوران سنا دیا۔ رام دیال بہت مضبوط اور قوی ہیکل پولیس آفیسر تھا۔ اسے دیکھ کر بدماشوں اور مجرموں کی ہوا خراب ہوتی تھی، لیکن دل کا بہت اچھا تھا۔ پولیس میں مجرموں سے زیادہ برائیاں موجود ہوتی ہیں، وہ کیا کچھ نہیں کرتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن رام دیال جیسے پولیس کے محکمے میں آٹے کے نمک کے برابر تھے۔ ایک غریب ماں اور اس کی نوجوان بیٹی تھی۔ ماں بوڑھی تھی، بیٹی 16 برس کی عمر کی تھی، نہایت حسین، پرکشش اور دلکش۔ غربت اور تنگ دستی کے ماحول میں پلنے کے باوجود جوانی کے خمار اور اٹھان نے اسے قیامت بنا دیا تھا۔ ماں نے لڑکی کی شادی کی بہت کوششیں کی تھیں، لیکن وہ ابھی تک اسے بیاہ اس لیے نہیں سکی تھی کہ اس کے پاس جہیز نہیں تھا۔ جہیز ہوتا تو وہ اس کی شادی کر چکی ہوتی۔ ماں بیٹی گزر اوقات کے لیے کوٹھیوں میں نوکرانیوں کا کام کرتی تھیں۔ بچا کچا کھانا، اترن کپڑے اور جو تنخواہ ملتی تھی اس سے گزارا ہوتا تھا۔ ایک کوٹھی کے مالک کا بیٹا جو 4 برس بعد لندن سے آیا تو وہ لڑکی کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ ایک بھیڑیے کی طرح اس کی رال ٹپک پڑی۔ اس نے لڑکی کو پھانسنے کی کوشش کی، جب لڑکی اس کے جال میں نہیں آئی اور ماں بیٹی نے خطرے کی بو سونگھ کر وہاں کام چھوڑ دیا، تو اس لڑکے نے اجرتی بدماشوں کی مدد سے ماں بیٹی کو اغوا کروا لیا۔ ماں بیٹی کو کئی دنوں تک اپنے پاس رکھا، وہ اور اس کے ایک دوست ان کی بے حرمتی کرتے رہے، ان کی ایسی تصویریں بنائیں کہ انہیں بلیک میل کیا جا سکے۔ ماں بیٹی نے جب ان کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کروانے کی کوشش کی تو رپورٹ درج کرنے کے بجائے حوالدار نے الٹا انہیں خوب دھمکیاں دیں
क्योंकि लड़का पुलिस कमिश्नर का भतीजा था और उसका बाप करोड़पति था। जब माँ बेटी रिपोर्ट दर्ज ना होने पर रोती धोती थाने से बाहर आ रही थी, उस वक्त रामदयाल जीप में किसी काम से होकर आया था। जब उसने माँ बेटी से माजरा पूछा तो उन्होंने बता दिया। पहले तो उसने एफआईआर दर्ज की, हवालदार को मुअत्तल किया, फिर उसने एक तूफान खड़ा कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन दोनों माँ बेटी को पेश किया। उसने उजरती बदमाशों को तलाश किया जिन्होंने माँ बेटी को अगवा किया था। फिर उन दोनों लड़कों को वो अदालत में ले आया। चूंकि मामला प्रेस में आ गया था, इसलिए लड़कों के माँ बाप इस तूफान की जद में आ गए थे। उसने माँ बेटी को 40 लाख रुपए की रकम दिलवाई और लड़कों को सजा। फिर उसने माँ बेटी से कहा कि वो अंदरूने हिंदुस्तान के किसी शहर में जाकर जिंदगी गुजारें। इस केस के दौरान उस पर वजीर आला तक ने दबाव डाला था, लेकिन वो डटा रहा। ऐसे कई वाकयात हैं जिसमें उसने बेकसूरों की हर मुमकिन मदद की थी। मेरी नज़र में वो एक अजीम और मिसाली पुलिस ऑफिसर था। पुलिस का महकमा एक गंदा तालाब बन चुका था और उसमें काली भेड़ों की बहुत बहुतात थी। चाय पीने के बाद वो सिगार को एक गाल से दूसरे गाल में मुंतकिल करते हुए बोला, बॉबी से हमें कुछ मालूम नहीं हो सकेगा। इस किस्म के लोग चट्टान की तरह होते हैं और उन पर कोई तशद्दुद भी कारगर नहीं होता। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने इस बात में सर हिलाया, लेकिन टोनी की ज़बान तो खुलवाई जा सकती है, इसके लिए कोशिश करो। अगर तुमने टोनी को फरार होते हुए देख लिया है तो वो किसी चूहे की तरह किसी बिल में रहेगा। जाने वो कब उस बिल से बाहर आए। हकीकत भी यही थी। मैंने इस बात का तबसरा नहीं किया। तो उसने चंद लम्हों के बाद कहा, ताहम मैं उसकी गिरफ्तारी की कोशिश करूंगा। बॉबी और श्री राम का चोपड़ा से कोई ताल्लुक जाहिर नहीं हुआ था। गोपीनाथ की मौत के मुतल्लिक भी उससे कोई खास बात मालूम ना हो सकी। मैं उससे ज्यादा जानता था। उसने दोबारा कॉफी मंगवाई थी। मैंने उसे गोपीनाथ की बहन से मुलाकात और जो बातचीत हुई थी वो उसे बताई। इस राम कहानी को वो सुनता और दरमियान में कुछ सवालात करता रहा। फिर मैं वहां से चला आया। मैं उससे रुखसत होकर अनिल प्रकाश से मिलने चल दिया। मुझे 1 घंटे की ताखीर हो चुकी थी। इस बात का इम्कान था कि अनिल प्रकाश मुलाकात से इनकार कर देगा, क्योंकि वो बहुत मसरूफ शख्स था। उससे वक्त मिलना बहुत मुश्किल होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। अनिल प्रकाश की रिहाइशगाह आम किस्म की होने से रही। वो एक रिहायशी होटल में क़याम पजीर था। मैंने उस होटल की मंजिल पर लिफ्ट से पहुंचकर उसके सूट के दरवाजे की हल्की सी दस्तक दी। मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। एक ही दस्तक पर दरवाज़ा खुल गया। एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। जब मैंने उसे अपना नाम बताया तो उसने एक तरफ हटकर मेरे लिए अंदर आने का रास्ता बनाया। मेरे अंदर दाखिल होने के बाद लड़के ने दरवाज़ा बंद किया और फिर मुझे लेकर बढ़ा। जैसे ही मैं उसके साथ चला, वो एक सुर्ख बड़े सोफे पर जा दराज हुआ। सोफे के करीब टी शर्ट और नीली पतलून में मलबूस एक शख्स बैठा था। उस शख्स को शेव करने की फुर्सत भी नहीं मिली थी। उसने लड़के को ऐसी हवस आलूद निगाहों से मुस्कुरा कर देखा जो जाहिर करती थी कि उन दोनों के आपस में कितने गहरे ताल्लुकात हैं। अनिल प्रकाश का एक पुराना रिकॉर्डर बज रहा था और उस गीत के जो बोल थे वो ये थे, मैंने तुमसे वो मोहब्बत की है जो मोहब्बत से कहीं ज्यादा अरफा वाला है। ये केसट नहीं था, बल्कि ये रिकॉर्ड था जो प्लेयर पर लगा हुआ था। उसकी सरसराहट से गुमान होता था कि रिकॉर्ड काफी घिसा पिटा है। मैं आगे बढ़कर अगले कमरे में दाखिल हुआ। यह कमरा किसी शानदार होटल की शानदार लॉबी की तरह था। उस कमरे में आधे दर्जन अशखास खुशगपियों में मसरूफ थे। उन्होंने मुझे देखकर कोई तवज्जो नहीं दी। मेरे दाएं हाथ सुनहरे कपड़े में मलबूस एक पस्ता कद सोफे पर 3 आदमी बराजमान थे। अनिल प्रकाश एक तरफ छोटे सोफे पर बैठा था। अनिल प्रकाश ने नीला कोट, सफेद कमीज, टाई और क्रीम कलर पतलून जेबे तन कर रखी थी। मुझे देखते ही वो मुड़ा, फिर वो अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ तेजी से बढ़ा और गर्म जोशी से मुसाफे के लिए हाथ फैला दिया। मिस्टर देवा, पुलिस ने बताया था कि तुम आने वाले हो। मैं तुम्हारे इंतजार में मायूस हो चला था। मेरे पास तुम्हारा ना तो फोन नंबर और ना ही मोबाइल नंबर। पता होता तो तुम इस वक्त आ रहे हो तो मैं तुम्हारा दरवाजे पर इस्तकबाल करता। मुझे अफसोस है, मैंने गर्म जोशी से मुसाफा करते हुए माजरत खाहाना लहजे में कहा। मैं वक्त की बड़ी पाबंदी करता हूँ। दरअसल बाज़ औक़ात कोई बात ऐसी हो जाती है जिनके सबब वक्त पर नहीं पहुँच सका। सड़क पर अचानक और एक गैर मुतवक्का सी उलझन पेश आने की वजह से देर हो गई। प्लीज़ आप कोई ख्याल ना करें। ओह, कोई बात नहीं, अनिल प्रकाश दिलकश अंदाज में मुस्कुरा दिया। मुझे यकीन है कि इन लोगों की मौजूदगी तुम्हें नागवार नहीं गुजरेगी।
نہیں، ہرگز نہیں، میں نے جواباً مسکرا کے جواب دیا۔ مجھے ان سے کیا لینا دینا؟ یہ سب میرے دوست ہیں، اس نے ان کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ بیشتر ان میں سے جگدیپ ایجنسی کے موکل ہیں، ان میں میرے پرستار بھی ہیں، میرا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر کو تم جانتے ہوگے اور وہ تمہیں۔ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو کچھ چہرے مجھے دیکھے بھالے لگے۔ سنہرے صوفے پر دور درشن ٹیلی ویژن کا اناؤنسر اور جز وقتی مصنف اچاریہ بھانوے سیاہ بالوں میں چاندی کے تاروں سے بآسانی پہچانا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ دبلا پتلا زرد اور شاطر شخص سنیل آکاش تھا۔ وہ ناول نویس تھا۔ جب میں دستک دینے کے بعد اندر داخل ہوا تھا تو ایک شخص کو دیکھا تھا جو دروازہ کھولنے والے لڑکے کو دزدیدہ اور انجانی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی وضاحت اور چہرے مہرے سے شاعر لگتا تھا، مگر در حقیقت وہ ایک سنگ تراش تھا۔ ایک اور جام پینے کے بعد میں تمہاری کوئی خدمت کر سکوں گا مسٹر دیوا کمار؟ انیل پرکاش نے میرا گلاس خالی دیکھ کر کہا۔ ابھی جو جام ہم نے پیا تھا وہ وسکی تھا، تم کیا پیو گے؟ میرے پاس امریکی اسکاچ، بربن اور روسی واڈکا بھی ہے۔ سوڈے کے بجائے بربن پانی کے ساتھ پینا پسند کروں گا، میں نے جواب دیا۔ اس خاطر مدارت کا بہت بہت شکریہ۔ انیل پرکاش مجھے لے کر ایک گوشے کی طرف بڑھ گیا جہاں بار بنا ہوا تھا۔ مہمانوں کی چائے میں گوئیاں اور خوش گپیاں بند ہو گئی تھیں۔ وہ سب مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور ان کی نظروں میں نکتہ چینی کا سا انداز تھا۔ شاید اس لیے کہ میں ان کے گروہ کا فرد نہیں تھا یا ان کے ماحول کا بندہ نہیں تھا۔ انیل پرکاش نے مجھے جو عزت اور اہمیت دی تھی اس نے انہیں حسد میں مبتلا کر دیا تھا۔ عام طور پر جھمگٹا نہیں ہوتا مسٹر دیوا کمار، اس نے بربن سے بھرا ہوا گلاس مجھے تھمانے کے بعد کہا۔ مگر جب سے اس کی زبان لمحاتی طور پر رکی، پھر وہ بولا، جب سے گوپی ناتھ کا دیہانت ہوا ہے مجھے تنہائی سے وحشت ہونے لگی ہے اور ہر طرف خلا محسوس ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے تم میری کیفیت سمجھ گئے ہوگے۔ پھر اس نے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، دیوا کمار تم گوپی ناتھ کے متعلق کچھ معلوم کرنے آئے ہو؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں ناگوار نہیں گزرے گا۔ یہ ایک رسمی کارروائی ہے، کچھ خیال نہ کرنا۔ ہاں مسٹر دیوا کمار۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، ناگوار تو یقیناً گزرے گا، کیونکہ میں اس حادثے کے متعلق کچھ سوچنا نہیں چاہتا، اس لیے بھی کہ یہ بڑا اذیت ناک بن جاتا ہے، روح فرسا ہو جاتا ہے۔ اس نے توقف کیا، اس نے واڈکا کے 3 بڑے بڑے گھونٹ لیے، جس سے اس کے چہرے پر طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ ہاں تو کیا معلوم کرنے کی زحمت کی ہے؟ اس نے پوچھا۔ پہلے تو میں گوپی ناتھ کی رہائش گاہ پر ایک نظر ڈالوں گا، میں نے جواب دیا۔ پھر وہ بالکنی دیکھوں گا جہاں سے وہ گرا تھا۔ تم جو جو دیکھنا چاہو اور جو پوچھنا چاہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنے گلاس کو منہ سے لگایا اور بڑا سا گھونٹ لے کر رکھ دیا۔ اس نے مجھے ساتھ لیا، لیونگ روم سے نکل کر بیڈ روم سے ہوتا ہوا ہال وے میں جا پہنچا۔ ہال وے میں اس نے ایک دروازے کا قفل کھولا، پھر ہم لوگ گوپی ناتھ کے سوئٹ میں داخل ہو گئے۔ گوپی ناتھ کا سوئٹ بھی اسی طرح سجا ہوا تھا جیسا کہ انیل پرکاش کا تھا۔ فرق یہ تھا کہ انیل پرکاش کے لیونگ روم سے بالی ووڈ کے فنکاروں کی جو رہائش گاہیں ایک کالونی میں تھیں وہ بائیں سمت دکھائی دیتی تھیں، جبکہ گوپی ناتھ کا سوئٹ عمارت کے آخر میں تھا۔ یہاں سے دوسری بلند عمارتیں دائیں سمت دکھائی دیتی تھیں۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں حادثہ ہوا، انیل پرکاش نے اشارے سے بتایا۔ وہ یہاں سے نیچے گرا تھا، اس طرف۔ میں نے لوہے کے مضبوط جنگلے پر سے جھک کر 8 منزلوں کی بلندی سے نیچے سائیڈ واک پر ایک نگاہ ڈالی۔ جنگلہ میری بیلٹ سے بلند تھا، واضح رہے کہ میرا قد 6 فٹ ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھ سے 8 انچ چھوٹے قد کا شخص اس جنگلے پر سے حادثاتی طور پر مشکل سے ہی گر سکتا تھا، تا وقت یہ کہ اسے اٹھا کر نیچے پھینک نہ دیا جائے یا دھکا دے کر گرا دیا جائے۔ کچھ اور بھی دیکھنا چاہتے ہو مسٹر دیوا کمار؟ انیل پرکاش نے دریافت کیا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلا کر اس کی طرف دیکھا۔ البتہ کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ چلو آؤ پھر واپس چلیں، اتنا کہہ کر وہ مڑا اور تیزی سے لیونگ روم میں گھس گیا۔ میں بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ میں نے اسے جا لیا، وہ رک گیا اور اس نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مسٹر انیل پرکاش، میں نے کہا، میرے خیال میں یہاں ٹھہرنا زیادہ مناسب ہوگا، اس لیے کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہاں مجھے وحشت ہوتی ہے مسٹر دیوا کمار، اس نے بالکنی کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، نیچے چل کر جو پوچھنا ہو پوچھ لیں۔
دیکھو، اس وقت کچھ باتیں ایسی ہیں میں جو دوسروں کے سامنے نہیں پوچھنا چاہتا۔ پلیز مسٹر انیل پرکاش، اگر ناگوار نہ گزرے تو چند لمحے مجھے عنایت فرما دیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ مجھے یقیناً سخت ناگوار گزر رہا ہے۔ پھر وہ قدم اٹھانے لگا۔ اس کے لہجے میں اور چہرے میں بڑی ناگواری اور تندی عود آئی تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنے سے رہا، زبردستی میں کر نہیں سکتا تھا اور نہ ہی میرے بس میں تھا۔ میں چاروں ناچار اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ کسی قدر کبیدہ خاطر دکھائی دینے لگا تھا اور اس کی آنکھوں میں اداسی تیرنے لگی تھی۔ انیل پرکاش کے کمرے میں پہنچنے پر موجود لوگوں نے خشمگین نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ وہ اندر ہی اندر خار کھا رہے تھے کہ انیل پرکاش مجھے بہت اہمیت دے رہا ہے۔ ایک لاغر اور نحیف سے نامعلوم شخص نے میری طرف دیکھ کر اپنے ساتھی سے سرگوشی کی اور دونوں ہنسنے لگے۔ ایک خصوصیت ان لوگوں میں یہ تھی کہ سنگ تراش کے سوا باقی سب اجلے اور صاف ستھرے نظر آ رہے تھے۔ سنگ تراش کا نسبت ان کے لباس بھی نفیس اور قیمتی تھا۔ ان کی عمدہ جامہ زیبی متاثر کرنے والی تھی۔ یہاں آنے کے بعد مجھے یہ تلخ احساس ہوا کہ جلد یہاں پہنچنے کے خیال سے اپنے فلیٹ میں لباس بدلنے کے لیے نہ رک کر میں نے غلطی کی تھی۔ وہ گولی جو مجھے چھو کر گزری تھی، اس نے میرے کوٹ میں دو واضح اور نمایاں سوراخ بنا دیے تھے۔ گھٹنے پر سے پتلون بھی چھد گئی تھی اور کوٹ اور پتلون پر بھی جگہ جگہ مٹی لگی رہ گئی تھی۔ انیل پرکاش نے اپنے لیے ایک اور جام بناتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنا جام ہاتھ میں لیا اور پھر اس نے صوفے کے قریب جا کر لیٹو اور مر جاؤ کے مصنف سے مخاطب ہو کر کہا، اچاریہ بھانوے، مسٹر دیوا کمار کو جگا دو اور خود فرش پر چلے جاؤ۔ میرا خیال تھا کہ اچاریہ بھانوے اس کی اس بات کو ناگوار سمجھے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس نے بڑی فرما برداری سے حکم کی تعمیل کی اور میں اور انیل پرکاش صوفے پر بیٹھ گئے۔ اس قسم کے مجمع میں کچھ پوچھ گچھ کرنا مناسب نہیں تھا، چونکہ انیل پرکاش تنہائی میں بات کرنے پر تیار نہیں تھا، اس لیے مجبوری تھی۔ مجھے چونکہ اب رسمی کارروائی پوری کرنی تھی، اس لیے میں نے اس سے وہی باتیں پوچھیں جو پولیس اس سے پوچھ چکی تھی۔ آیا کیا گوپی ناتھ مایوسی کا شکار تھا یا اس کی موت ایک اتفاقی حادثہ تھی؟ کیا گوپی ناتھ نے خودکشی کی تھی؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس مجمع میں تفتیش کرتے ہوئے جو مجھے کوفت ہو رہی تھی اس کا اندازہ صرف میں ہی کر سکتا تھا۔ اس کوفت کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجمع اپنی گفتگو بند کر کے ہماری طرف ہماتن گوش ہو کر دیکھ رہے تھے۔ اچاریہ بھانوے جو قریب اور ہمارے پیروں کے قریب فرش پر بیٹھا تھا، اس نے اچانک مداخلت کی، شاید اس لیے کہ انیل پرکاش نے خودکشی کی تردید کی اور میں نے اس سے ڈاکٹر مکھرجی سے ملاقات کا ذکر کیا تو اس نے ہنس کر کہا تھا کہ ہاں، گوپی ناتھ دو ایک مرتبہ اس کے پاس گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر مکھرجی بھی عجیب و غریب نفسیاتی معالج ہے۔ کوئی بھی مریض اس کے پاس جاتا ہے، وہ کسی بھی عمر کا مرد ہو یا عورت، اس کے کپڑے اتار کر اس کا معائنہ کرتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ خودکشی کر لیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی حرکات و سکنات سے ظاہر ہو جاتا۔ میں نے اس میاں مٹھو کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں یہاں سے جلد از جلد چلا جانا چاہتا تھا، اور کوئی موقع ہوتا تو میں اس ناول نگار کی طبیعت ایسی صاف کرتا کہ وہ لکھنا بھول جاتا۔ بہرحال میں نے انیل پرکاش سے کہا، پولیس کو معلوم ہوا ہے کہ خودکشی کے وقت گوپی ناتھ اپنے سوٹ میں تنہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس وقت اس کے پاس کوئی موجود نہ ہو؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ انیل پرکاش نے اپنے کندھے اچکا کر سرگوشی کے سے انداز میں جواب دیا، میرا خیال ہے کہ وہ اکیلا ہی تھا۔ ممکن ہے کوئی اور بھی موجود ہو، کوئی دوست، لڑکی یا لڑکا۔ مجھے اس بات کی اس لیے بھی خبر نہیں کہ میں اپنے سوئٹ میں موجود تھا۔ اس حادثے کے فوراً کے بعد ہی مجھے مطلع کیا گیا تھا، بس اتنا ہی جانتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کافی پوچھ تاچھ ہو چکی۔ یہ تفتیش تو شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کرن سنگھ تھا جو میرے بائیں طرف بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھا۔ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ اعتراض؟ وہ بولا، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ تمہاری تفتیش حد سے تجاوز کر رہی ہے۔ گوپی ناتھ کے پاس کوئی اور بھی موجود تھا، کوئی عورت جس سے اس کے تعلقات تھے۔ اس عورت کے شوہر نے ان دونوں کو غلاظت کے دلدل میں دیکھا اور گوپی ناتھ کو قتل کر دیا۔ تم دراصل یہ کہنا چاہتے ہو کہ گوپی ناتھ کو قتل کیا گیا ہے؟ مسٹر کرن سنگھ، تم جو چاہے نتیجہ اخذ کرو۔ میں نے تلخ لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ میں گوپی ناتھ کی موت کی تحقیقات کر رہا ہوں۔ میں مسٹر انیل پرکاش سے یہ دریافت کرنے نہیں آیا ہوں کہ اس کے تعلقات تمہارے دوست کی کسی بہن، بیوی
یا کسی لڑکی سے تھے جس کے شوہر یا بھائی نے مشتعل ہو کر قتل کر دیا۔ ان میں سے جو یہاں موجود ہیں ان کی پتنی، بہن، بیوی یا بیٹی سے تھے۔ بظاہر اس کی موت ایک حادثہ تھی، لیکن خودکشی یا قتل بھی تو ممکن ہے۔ تیسری صورت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کرن سنگھ اور دوسرے حاضرین کے چہرے زرد پڑ گئے، کیونکہ ان کی بیوی، بیٹی اور بہنیں آزاد خیال ہوں گی اور گوپی ناتھ سے شاید تعلقات رہے ہوں گے۔ میری یہ بات ان کے دلوں پر چابک بن کر لگی تھی۔ شاید ایک لمحے کے لیے انہوں نے اپنی عورتوں کو گوپی ناتھ کے ساتھ غلاظت کے دلدل میں دھسا ہوا دیکھا ہو۔ سب سے زیادہ حالت خراب کرن سنگھ کی تھی۔ اس کی بیوی کو میں جانتا تھا، وہ بیوی کم شمع محفل زیادہ تھی۔ اس بات نے انیل پرکاش کو میرے خلاف برانگیختہ کر دیا تھا۔ اس نے جام کو بالائی سمت سے پکڑ کر اس زور سے بھینچا کہ جام ٹوٹ گیا اور اس کی کرچیاں انیل پرکاش کی ہتھیلی کو زخمی کر گئیں۔ گلاس کا نچلا حصہ دھب سے قالین پر گرا۔ انیل پرکاش کا چہرہ انتہائی کشیدہ ہو رہا تھا۔ پھر جیسے کسی قدر حیرت سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ کھول دیا۔ خون آلود ہاتھ سے کرچیاں نیچے قالین پر گریں۔ اس لمحے اس کے چہرے پر کرختگی سی تھی۔ انیل پرکاش نے ہتھیلی کھول کر دو گہرے گھاؤ دیکھے۔ خون کا ایک بڑا سا قطرہ نیچے گرا۔ قالین پر ایک بڑا سا دھبا پڑ گیا۔ میں، اس نے کہا، یہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ شاید میں اپنی کمزوریوں سے لا علم ہوں۔ زخمی ہاتھ پر رومال لپیٹنے کے بعد اس نے ایک اور جام بنایا۔ جب وہ جام لیے واپس آیا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا مسٹر انیل پرکاش، میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، آپ نے مجھے جو قیمتی وقت دیا اس کا بہت بہت شکریہ۔ مسٹر دیوا کمار، یہ سب بھول جاؤ، انیل پرکاش یہ کہہ کر میرے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا، تم نے بھی آخر وقت دیا۔ کمرے میں موجود لوگوں نے مجھ پر سے توجہ ہٹا لی، پھر وہ گفتگو میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان کا موضوع بحث کوئی ناپسندیدہ شخص تھا۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے بیرونی دروازے پر پہنچ کر کہا۔ اس نے کہا، گوپی ناتھ میرا دوست تھا، ان کی طرح نہیں تھا۔ اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ کچھ بھی ہو، چند ماہ پہلے تک وہ میرا بہترین دوست تھا۔ چند ماہ پہلے تک؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ جانے دو، انٹرویو ختم ہو چکا ہے۔ اس نے الوداعی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میں تمہیں مزید وقت دینے سے قاصر ہوں۔ اس سے رخصت ہو کر میں ایلیویٹر کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ شخص انیل پرکاش اپنے موجودہ ہم نشینوں سے یقیناً مختلف اور بہتر ہے، لیکن اس نے گوپی ناتھ کے متعلق جو ابھی ابھی کہا۔ میں انیل پرکاش کے ہاں سے اپنے فلیٹ پر آیا۔ نہانے دھونے، شیو اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں نے تازہ دم ہونے کے لیے کافی بنائی۔ گرم گرم کافی پیتے ہوئے بہت سے امور کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں تازہ دم ہو چکا تھا۔ خاصی دیر تک غور و خوض کرنے کے بعد بالآخر میرے خیالات ان تین بدماشوں پر مرکوز ہو گئے جو میرے در پر آزار ہوئے تھے اور ناکام ہو گئے تھے۔ آخر ان لوگوں نے مجھے لوہے جہاں پر حرف مقرر سمجھ کر کیوں مٹانے کی کوشش کی تھی، اور انہیں یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ میں فلاں وقت پر اس مقام سے گزروں گا جہاں انہوں نے مجھے گھیرا تھا۔ ان کا مقصد تو سمجھ میں نہیں آیا۔ البتہ دوسرے سوال کا جواب میں کہا جا سکتا تھا کہ ممکن ہے وہ بالی ووڈ سے ہی میرا تعاقب کرتے چلے آ رہے ہوں، یعنی جگدیپ کے دفتر سے وہ میرا سایہ بنے رہے ہوں۔ چوپڑا بہت کم اس ایک شہر میں رہتا تھا، لیکن ایک اتفاقی موت کی تفتیش کرتے ہوئے اس کی اس میں مداخلت کا کیا جواز تھا؟ تو اس نے ڈاکٹر مکرجی سے میری ملاقات کے امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کو خبردار کیا ہوگا۔ مگر یہ امکان بہت خفیف اور ناقابل فہم تھا، کیونکہ وہ جگدیپ کے ہاں سے میرے تعاقب میں ہوتے تو مجھ سے چھپے نہ رہ سکتے۔ اگر انہوں نے کہیں سے بھی میرا تعاقب کیا ہوتا تو میری نظروں میں آئے بغیر مجھ سے پہلے کیسے پہنچتے؟ میں ان کے تعاقب کو محسوس ضرور کر لیتا۔ تو کیا ڈاکٹر مکرجی نے؟ میں نے ذہن کو ٹٹولا اور ان واقعات کو یاد کیا جو ڈاکٹر مکرجی کے ہاں پیش آئے تھے۔ ان واقعات کے عادے کے ساتھ ہی مجھے وہ لڑکی یاد آئی، اس نے کس حالت میں اپنا معائنہ کروایا تھا۔ میں اس کا نام یاد کرنے لگا۔ اس کا نام ایک معروف بنگالی اداکارہ کا نام تھا۔ ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا، اس کا نام یاد آ گیا، مس سشمیتا۔ مجھے اس لڑکی سے ملاقات کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھا لی۔ سشمیتا نام کی ایک نہیں 40 خواتین تھیں۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے ماہم کے پتے پر ایک مس سشمیتا کا نام نظر آیا۔ میں نے اس کا پتہ اور فون نمبر نوٹ کیا۔ پہلے تو یہ سوچا کہ کیوں نہ میں فون کر کے تصدیق کر لوں،
پھر کچھ سوچ کر فون کیے بغیر چل پڑا۔ وہ ماہم کے علاقے میں 2000 گز کی ایک کوٹھی کے پورشن میں کرائے پر رہ رہی تھی۔ اس کوٹھی میں ایک اور 2 کمروں کے کئی پورشن تھے جو مالک نے کرائے پر اٹھا رکھے تھے۔ ایک طرح سے یہ ہوٹل معلوم ہوتا تھا۔ میں نے ایک عورت سے اس کا نمبر معلوم کر لیا تھا جو کسی پورشن میں رہتی تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ کا نمبر 16 تھا۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اندر سے چاپیں سنائی دیں۔ وہ اونچی ایڑیوں کے سینڈل پہنے ہوئے تھی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھول کر وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ ہیلو مس سشمیتا دیوی۔ میں نے اپنی آواز میں شہد گھولتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ یہ وہی فتنہ تھی۔ ہیلو، سشمیتا نے متبسم ہو کر کہا۔ تمہیں میں نے ڈاکٹر مکرجی کے دفتر میں دیکھا تھا اور تم اس کی اجازت کے بغیر اندر گھس آئے تھے۔ پھر اس کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ تم واحد مریض تھے جس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تھا کہ… اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں گھس نہیں آیا تھا بلکہ دفتر استقبالیہ کی لڑکی نے جو کسی زندہ لاش کی مانند تھی، اس نے کسی عورت کے بجائے مجھے اندر جانے کو کہا تھا۔ میں نے وضاحت کی، مجھے کیا معلوم تھا کہ اندر ایک ایسی لڑکی ایسی حالت میں اپنا معائنہ کروا رہی ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ نہ یہ بات میرے علم میں تھی کہ اس ڈاکٹر کا طریقہ کار کیا ہے، عجیب اور نرالا۔ لیکن تمہیں ایک مخلصانہ مشورہ دوں، تم عالمی مقابلہ حسن میں اس سال ضرور حصہ لینا۔ میں یہ بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ تم ملکہ حسن منتخب ہو جاؤ گی۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی۔ تمہارے اس مخلصانہ مشورے کا شکریہ۔ ارے ہاں، کیسے آنا ہوا؟ میں تم سے ایک سوال پوچھنے آیا ہوں۔ سوال؟ کیسا سوال؟ اس کے حسین چہرے پر استجاب ابھر آیا۔ وہ کیا سوال ہے جو تمہیں میرے دروازے تک لے آیا؟ اگر تم مجھے اندر آنے کی اجازت دو تو میں عرض کروں، میں نے کہا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر سوال جواب مناسب نہیں ہوگا۔ اوہ، آئی ایم سوری، وہ خجل سی ہو کر بولی۔ ہاں آ جاؤ، پلیز اندر آ جاؤ۔ دراصل باتیں کچھ ایسی چھڑ گئی تھی کہ مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں رہا۔ اور ہاں، تم میری اس بات کو مائنڈ نہ کرنا پلیز۔ اس نے مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں اندر داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ ریشمی میکسی میں تھی۔ اس تنگ میکسی میں اس کا بھڑکیلا بدن شعلے کی طرح آنچ دے رہا تھا۔ کیا پینا پسند کرو گے؟ تم کون ہو؟ تم نے بتایا نہیں، وہ شوخی سے بولی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے بہت ہی مفید مشورہ دیا۔ اس لیے تمہارے آنے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں تمہاری کیا خاطر کروں؟ جوس یا کولڈ ڈرنک؟ میرے خیال میں کوئی سا بھی جوس بہتر رہے گا۔ جوس نہ ہو تو کافی یا چائے بھی چل سکتی ہے۔ تم ملک شیک پی لو، میرے پاس بہت ہی مزیدار ملک شیک ہے، وہ بولی۔ فریج میں رکھا ہوا ہے، دیر نہیں لگے گی۔ وہ کچن میں رکھے فریج میں سے ایک بڑا کانچ کا جگ اور 2 گلاس ٹرے میں رکھ کر لے آئی۔ مس سشمیتا، میں نے گہرے سکوت کو توڑتے ہوئے پوچھا، تمہارا ڈاکٹر مکرجی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم بتاؤ گی؟ اس کے متعلق میرا خیال؟ اس نے اپنا ہاتھ روک کر میری طرف دیکھا۔ تم مس سشمیتا نہیں، سشمی کہہ لو، مجھے یہ نام بہت پسند ہے۔ میری سہیلیاں اور دوست مجھے سشمی کہتے ہیں۔ تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں، تم کون ہو؟ میرا نام دیوا کمار ہے اور میں ایک پرائیویٹ جاسوس ہوں۔ میں نے اپنی شناخت کروائی۔ پھر اسے میں نے اپنا لائسنس اور شناختی کارڈ دکھایا۔ بہت خوب، سشمیتا متاثر ہو کر بولی۔ اسی لیے تم نے میرا پتہ چلا لیا، جبکہ ڈاکٹر کے پاس میرا پتہ اور فون نمبر ہے، یقیناً وہ کسی کو نہیں دیتا۔ میں بھی حیران تھی کہ تم یہاں پہنچ کیسے گئے۔ شکریہ۔ اس نے ملک شیک سے بھرا گلاس میری طرف بڑھایا تو میں نے گلاس لے کر کہا، تم چاہو تو مجھے ایک بے تکلف دوست کی طرح صرف دیوا کہہ سکتی ہو۔ میں نے کہا، میں بھی تمہیں سشمی کہہ کر بلا لوں گا۔ جب تم دوسرے کمرے میں لباس پہننے جا رہی تھیں تو اس کمرے میں ڈاکٹر 2-1 منٹ کے لیے بے دھڑک گھس آیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ تمہاری اس حالت سے فائدہ اٹھانے یا پھر اس نے اندر آ کر کوئی ناشائستہ حرکت تو نہیں کی تھی؟ نہیں، سشمیتا نے نفی کے انداز میں سر ہلایا۔ اس نے ناشائستہ حرکت تو درکنار میری طرف دیکھا تک نہیں۔ اس نے تو ایک فون کیا تھا۔ اوہ، تو یہ بات تھی، بہت خوب، میں نے کہا۔ اس نے تمہارے سامنے فون کیا تھا؟ اس کمرے میں فون بھی تھا کیا؟ نہیں، میرے سامنے نہیں، سشمیتا نے جواب دیا۔ اس وقت میں سکرین کے پیچھے لباس پہن رہی تھی، وہاں ٹیلی فون بھی تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ بھول گیا تھا کہ تم سکرین کے پیچھے کھڑی کپڑے پہن رہی ہو؟ میں نے کہا، کیا تم اسے نظر نہیں آئی تھی؟ خیال تو یہی ہے، اس نے سر ہلایا، کیونکہ سکرین کے پیچھے وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔
وہ میری موجودگی کے بارے میں شاید اس لیے بھی بھول گیا ہوگا کہ ادھر ایک واش روم بھی تھا۔ اسے یہ خیال آیا ہوگا کہ میں کپڑے لے کر واش روم میں پہن رہی ہوں۔ تم نے کپڑے پہنتے وقت فون کال تو سنی ہوگی، میں نے سوال کیا۔ تمہیں کچھ یاد ہے کہ یہ فون کال کیسی تھی؟ پتہ نہیں دیوا، سشمیتا ذہن پر زور دیتے ہوئے یاد کرنے لگی۔ اس نے کسی کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ ایک شخص، کیا نام ہے اس کا، یاد نہیں آ رہا۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ ایک شخص گوپی ناتھ کے متعلق معلوم کرنے آیا ہے۔ دیکھو بھلا سا نام تھا، ہاں یاد آیا۔ اس نے کہا تھا کہ دیوا کمار، گوپی ناتھ کے متعلق۔ اوہ، تو یہ تمہارا نام ہے؟ تو وہ فون پر تمہارا نام لے رہا تھا؟ اتنا کہہ کر سشمی خاموش ہو گئی۔ بھگوان نے تمہیں جیسا حسن، گداز بدن اور شباب دیا ہے، ویسا ہی غضب کا حافظہ بھی دیا ہے۔ کیا اس نے میرے سوا اور کسی کا بھی نام لیا تھا؟ نہیں، بات نہیں بنتی۔ تم تو اس کے پاس تھے، سشمیتا بولی۔ تم نے… اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ بات بن گئی ہے ڈیئر، میں نے کہا۔ کیا بات بن گئی ہے؟ اسے تم نہیں سمجھ سکو گی۔ تم نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی، شکریہ۔ میں اپنے قیاس پر دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے یہاں آ کر کوئی غلطی نہیں کی، میری محنت اکارت نہیں گئی۔ اب یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ وہ تین بدماش اس راستے پر میری پیشوائی کے لیے کیسے موجود تھے، اور وہ چونکہ چوپڑا کے گرگے تھے اس لیے ظاہر ہے کہ چوپڑا ہی کو اطلاع دی گئی ہوگی۔ اس نتیجے پر پہنچ کر میں الجھ سا گیا۔ کیا میں تمہارا ٹیلی فون استعمال کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ میں کسی وجہ سے اپنے موبائل سے رابطہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ہاں ہاں، اجازت ہے۔ وہ دلکش انداز سے مسکرائی۔ وہ سامنے موجود ہے فون، جتنی چاہیں کالیں کرنی ہیں کر لو۔ میں نے ڈاکٹر مکھرجی کے فون نمبر ڈائل کیے۔ کافی دیر تک گھنٹی بجتی رہی، مگر دوسری طرف سے کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ میں نے فون رکھنے سے پہلے ایک بار اور نمبر ڈائل کیے، پھر میں نے ریسیور رکھتے ہوئے اس سے کہا، وہ اب نہیں ہے۔ کون؟ سشمیتا ملک شیک کا ایک گھونٹ لے کر جو حلق میں اتار رہی تھی، اس نے گلاس خالی کر کے پوچھا، کون نہیں ہے؟ ڈاکٹر مکھرجی، میں نے جواب دیا۔ اس کے کلینک کے دو نمبر ہیں، دونوں نمبروں سے فون نہیں اٹھایا جا رہا۔ ہاں نہیں ہوگا، سشمیتا نے سر ہلایا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ الیکشن ختم ہونے تک وہ اپنا شفا خانہ بند رکھے گا۔ آج ہفتہ تھا اور الیکشن منگل کو تھے، گویا وہ سوموار کو بھی نہیں ملے گا۔ تب تک انتظار کرنا ہوگا مجھے، اس کے گھر کا بھی نہیں معلوم۔ پھر مجھے ایک اور خیال آیا تو میں نے پوچھا، سشمی، کیا تم نے اس سے پوچھا تھا کہ ان دنوں وہ کہاں مل سکے گا؟ سشمیتا نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر مجھے ایک صحافی دوست یاد آیا تو میں نے اسے فون کیا۔ اس اخباری دوست سے بڑی امید تھی، لیکن اس نے بھی مایوس کیا۔ اس نے کہا کہ کوئی سیاسی آدمی ہوتا تو اس کا پتہ چل جاتا۔ میں کوئی اور حل سوچ رہا تھا۔ سشمیتا نے پوچھا کہ تم آخر اس کے لیے اس قدر فکر مند اور پریشان کیوں ہو؟ کیا تم بیمار ہو؟ ہرگز نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بہرحال اب میں ڈاکٹر مکھرجی کے پاس نہیں جاؤں گی، نہ ایسا کوئی ارادہ ہے، وہ بولی۔ وہ کس لیے؟ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی بڑی تعریف سنی ہے کہ وہ بہت اچھا معالج ہے۔ خاک اچھا ہے، سشمیتا کا منہ بن گیا۔ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھا۔ میں نے کئی لیڈی ڈاکٹروں سے اپنا معائنہ کروایا، مرد ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، مگر کسی نے بھی اس طرح کپڑے نہیں اتروائے۔ لگا ادھر ادھر کی ہانکنے۔ میں نے اس کی بات اس لیے مان لی تھی کہ وہ بوڑھا ہے اور شاید ایکس رے وغیرہ لے۔ دراصل وہ تمہیں دیکھ کر بہک گیا تھا، اس کے جذبات بھڑک اٹھے ہوں گے۔ میں نے انڈائریکٹ تعریف کی۔ اس میں اس غریب کا کیا قصور؟ آدھی رات کے قریب میں سشمیتا اور سشمی کے گھر سے واپس ہوا۔ میں نے ایک اخبار خریدا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ روح فرسا خبر پڑھنے لگا۔ 6 سرخیاں تھیں۔ پہلی سرخی یہ تھی، نغمہ بار آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، لاسانی گیت گانے والے نے خودکشی کر لی۔ اس خبر کو پڑھتے ہی دماغ پر شراب اور سشمیتا کے شباب کا جو نشہ تھا وہ ایک دم سے ہرن ہو گیا۔ سشمیتا نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی۔ انیل پرکاش کی موت کے بجائے جگدیپ کی موت کی خبر ہوتی تو میرے لیے حیران کن نہ ہوتی، اور میرے ذہن سے سشمیتا کے ساتھ گزرے نشاط انگیز لمحات محو نہ ہوتے۔ میرے ہونٹوں اور نس نس میں ایسی مٹھاس اور ایسی میٹھی سنسنی بھری ہوئی تھی کہ میں سرور و کیف میں ڈوبا رہتا۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا، پھر لمبا سا کش لگاتے ہوئے سوچا، کتنی عجیب بات ہے کہ انیل پرکاش نے خودکشی کر لی۔ بے شک وہ کل شام تک بہت زیادہ پی رہا تھا،
نشے کے عالم میں گلاس کو ہاتھ میں لے کر پیس کر رکھ دیا تھا، اور پھر اس نے مجھے رخصت کرتے وقت عجیب سی باتیں بھی کی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس کے انداز و اعتبار سے یہ بات ہرگز ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ وہ خودکشی کا مرتکب ہونے والا ہے۔ خودکشی کرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ایک بھی ایسی وجہ اس میں نہیں تھی۔ واقعی یہ نہ صرف حیرت کی بلکہ عجیب اور ناقابل فہم سی بات تھی کہ میں اس کے عزیز ترین دوست گوپی چند کی اتفاقیہ موت، خودکشی یا قتل کی تفتیش کر رہا تھا، اور اب یہ خبر ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے میں نے پہلے صفحے پر چھپی ہوئی خبر کی تفصیلات پڑھنا شروع کر دیں۔ خبر کے مطابق اس کی لاش کو پہلی مرتبہ جگدیپ نے اس کے سوئٹ میں پایا۔ وہاں جانے سے پہلے اس نے انیل پرکاش کو فون کر کے میرے ساتھ ملاقات اور گفتگو کا حال جاننا چاہا تھا، مگر انیل پرکاش نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی کسی رسیور کو اٹھایا تھا۔ جگدیپ پریشان ہو کر اس کے سوئٹ پر گیا۔ دروازہ اندر سے مقفل تھا۔ جگدیپ نے دروازے پر دستک دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ پھر جگدیپ نے ہوٹل کے مینیجر سے دروازہ کھلوایا۔ جب یہ دونوں اندر گئے تو انیل پرکاش اپنے بستر پر پڑا تھا۔ قریبی میز پر اس کی اور گوپی ناتھ کی تصویر پڑی تھی۔ انیل پرکاش کا سینہ ایک گولی سے چھدا ہوا تھا اور دوسری گولی اس کے دل میں اتری ہوئی تھی۔ یہ گولیاں اشاریہ 3-2 کے ریوالور کی تھیں اور ریوالور کا لائسنس گوپی ناتھ کے نام پر تھا۔ ریوالور انیل پرکاش کی مسہری سے لٹکتی ہوئی ایک ٹانگ سے دور فرش پر تھا۔ ایک پولیس افسر کی تحقیقات کے مطابق موت اس حرکت سے 1 گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ کے درمیان ہوئی تھی، جب لاش پائی گئی اور اس نے خودکشی سے پہلے کوئی تحریر نہیں چھوڑی تھی، جو کہ ایک عجیب سی بات تھی، ورنہ خودکشی کرنے والی بڑی ہستیاں تحریر ضرور چھوڑتی تھیں۔ جو حالات مجھے پیش آئے تھے ان کے پیش نظر یہ خیال کرنا کہ انیل پرکاش کو قتل کیا گیا تھا خارج از بحث تھا۔ قتل کا کوئی مقصد بھی واضح نہیں تھا۔ مزید برآں اس کے سب دوست اس کی موت سے زیادہ اس کی زندگی سے فائدہ مند ہو سکتے تھے، کیونکہ انیل پرکاش کی حیات ان کے لیے سونے کی کان کے مترادف تھی۔ ان حالات میں یہی قیاس کیا جا سکتا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ ضروری نہیں کہ دل میں گولی لگتے ہی انسان مر جائے۔ ایسے کیس دیکھے گئے ہیں کہ جن میں دل پر گولی کا زخم ہے اور مرنے والا دور تک بھاگتا ہوا چلا گیا ہو۔ درد کی شدت اور نزاع کے عالم میں بھی انسان کے ہاتھوں میں ریوالور اچھل کر چند گز دور جا سکتا تھا۔ بہرحال ایک سیدھا سادہ کیس تھا۔ یوں گمان ہوتا تھا جیسے زندہ رہنے کی فطری خواہش دم آخر انیل پرکاش پر غالب آ گئی تھی، اور ہاتھوں میں لغزش پیدا ہونے کے سبب وہ دل کا نشانہ نہیں لے سکا، مگر دوسری گولی چلاتے وقت اس کا ہاتھ استوار رہا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف جاتے وقت مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ہندوستان ایک خوب آواز سے محروم ہو چکا ہے۔ وہ خوبصورت بھی تھا تو تھا، اس کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ واقعی وہ ایک عظیم ناقابل تلافی نقصان تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ رام دیال ابھی پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہی موجود تھا۔ خاص اور سنگین نوعیت کا کوئی حادثہ اچانک اور غیر متوقع پیش آ جائے تو اسے دیر تک وہیں رہنا پڑتا ہے، اور یہ حادثہ تو خاص الخاص نوعیت کا تھا۔ کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ فون کی گھنٹیاں اس طرح چیخ رہی تھیں جیسے کوئی عورت اغوا اور بے حرمتی سے بچنے کے لیے چیختی ہے۔ میرے ہاتھ میں اخبار دبا ہوا تھا۔ اس میں جگدیپ کا ایک بیان بھی تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت افسردہ حالت میں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ انیل پرکاش اس سے یہ بات متعدد بار کہہ چکا تھا کہ جب وہ مر جائے تو اس کی چتا نہ جلائی جائے، اس کی سمادھی بنا دی جائے، قبر جیسے مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ خبر کے مطابق انیل پرکاش اپنے دوست گوپی ناتھ کی حادثاتی موت سے بہت متاثر ہوا تھا، جو صرف 2 دن پہلے اتفاقی حادثے میں مرا تھا۔ خودکشی سے کچھ دیر پہلے انیل پرکاش کے چند دوست اس کے پاس موجود تھے۔ ان میں چند ایک کا نام درج تھا، ان میں میرا نام بھی لکھا تھا۔ میں اس خبر کو راستے میں 2 بار پڑھ چکا تھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایک طوفان آیا ہوا تھا، البتہ رام دیال اپنے کمرے میں تنہا تھا اور بجھا ہوا سگار حسب معمول چبا رہا تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، دیوا بیٹھ جاؤ۔ ابھی ابھی میں نے انیل پرکاش کی خودکشی کی خبر پڑھی تو سیدھا ادھر آ گیا۔ میں نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اس کیس میں تمہارا نام بھی موجود ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، کیا چکر چلایا ہوا تھا تم نے؟ میں نے میں نے اسے منجمد نظروں سے گھورا۔ یہ تمہارا خیال ہے، میں نے کوئی چکر وکر نہیں چلایا۔
اب تک 3 کالیں موصول ہو چکی ہیں جن میں تمہاری شکایت کی گئی ہے کہ تم اسے پریشان کرتے رہے ہو۔ وہ تیز لہجے میں بولا، آخر تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہاری حرکتیں قابل اعتراض رہی ہیں۔ زیادہ گرمی دکھانے کی ضرورت نہیں رام دیال، میں نے تیزی سے کہا، میں نے اسے بالکل پریشان نہیں کیا۔ کیا تم مجھ سے واقف نہیں ہو کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں؟ ان کالوں کے بارے میں بتاؤ۔ جب تم انیل پرکاش سے ملنے گئے تھے تو یہ لوگ وہاں موجود تھے، وہ بتانے لگا۔ تمہاری روانگی کے بعد انیل پرکاش نے یہ کہہ کر محفل برخاست کر دی تھی کہ وہ تنہائی چاہتا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تم نے اسے اپنی گفتگو سے پریشان کیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس کس کی کال تھی، میں نے کہا۔ جن لوگوں نے تم سے میری شکایت کی ہے ان میں آچاریہ بھانوے بھی تھا۔ ہاں، ایک کال اس کی بھی تھی۔ رام دیال نے اپنی گردن ہلا دی۔ اس نے سب سے زیادہ شکایت کی ہے تمہارے خلاف۔ اوہ، وہ حرامزادہ! پھر میں نے اسے ناقابل اشاعت گالی دی۔ وہ سن لیتا تو اس کی کھوپڑی گھوم جاتی۔ رام دیال نے چونک کر اپنی بھوری نگاہیں مجھ پر مرکوز کر دیں۔ پھر اس نے حیرت اور آہستگی سے پوچھا، دیوا، ممکن ہے اس نفرت کرنے کی تمہارے پاس کوئی معقول وجہ ہو؟ تم جانتے ہو وہ ایک مشہور قلم کار ہے۔ قلم کار؟ تم اسے قلم کار کہتے ہو؟ وہ تو اس اکھڑ بے حس اور بے جان زہریلی کھاد کی طرح ہے جو پھولوں کے پودے چاٹ جاتی ہے، میں نے نفرت سے کہا۔ حیرت ہے، پولیس نے اس کے خلاف ناول لیٹو اور مر جاؤ پر پابندی نہیں لگائی، اس کی کتاب ضبط نہیں کی اور نہ ہی اسے اندر کیا۔ وہ ایک طوائف زیادہ ہے۔ زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہ کرو، رام دیال نے تکرار کے انداز میں کہا۔ اس کے علاوہ 2 اور فون کالوں میں بھی تمہیں وحشی اور بدمزاج کہا گیا ہے۔ ایک تو کرن سنگھ تھا، دوسرا ایک شاعر، اس کا نام آکاش ملہوترا۔ یہ دونوں بھی نرے گاؤدی اور احمق ہیں، میں نے کہا۔ تم نے ان گدھوں کی بات کا یقین کر لیا؟ یہ سالے کمینے، اور ایسے لگتا ہے کہ اس پورے شہر میں عقل کا ٹھیکہ صرف تمہارے پاس ہے، اور تم عقل کل ہو۔ فون کی گھنٹی نے اسے فکرہ مکمل نہیں کرنے دیا۔ وہ تو فون پر بات کرنے لگ گیا اور میں اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ آچاریہ بھانوے اور اس جیسی شہرت کے مالک لوگوں کی یہ شکایت میرے لیے پریشان کن تھی کہ میں انیل پرکاش کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوں۔ میری اس ملاقات سے وہ ہراساں سا ہو گیا تھا اور اس نے میرے جاتے ہی نجی محفل برخاست کر دی تھی۔ مگر یہ بات بالکل بے بنیاد اور بے سر و پا تھی، اور وہ میری ذات پر محض الزام تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ انیل پرکاش کے کمرے میں جو لوگ جمع تھے وہ جگدیپ ایجنسی سے وابستہ تھے۔ اگر وہ ایک ہو کر میرے خلاف محاذ بنا لیں تو میرا کیا حشر ہو۔ ان کے پاس پبلسٹی اور تشہیر کے تمام ذرائع موجود تھے۔ پریس کے علاوہ جگدیپ کے پاس ابلاغ کی اپنی ایجنسی بھی تھی۔ اس ایجنسی نے آچاریہ بھانوے کے گھٹیا انتہائی فحش اور لغو ناول لیٹو اور مرجاؤ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ ان کی اپنی ایجنسی جگدیپ ٹیلنٹ ایجنسی میرا تیا پانچا کرنے والی تھی۔ اس میں کئی نئے اور وہ فنکار بھی تھے جو شو بزنس کے افق پر برسوں سے جگمگا رہے تھے۔ اچھا، اب کیا چاہتے ہو؟ رام دیال ریسیور کریڈل پر پٹکتے ہوئے بولا۔ دیکھ نہیں رہے ہو اس وقت میں بڑا مصروف ہوں؟ میں صرف یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ انیل پرکاش کی خودکشی میں کوئی غیر معمولی بات محسوس ہوئی ہو تو بتا دو، میں نے کہا۔ ابھی تک ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہوئی، رام دیال نے جواب دیا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر زخم تھا جو مہلک تھا۔ کیا اس نے اپنے لباس پر گولی چلائی تھی؟ میں نے دریافت کیا۔ تفتیشی افسر نے اس کے بارے میں کچھ بتایا کیا؟ نہیں، رام دیال نے نفی میں سر ہلایا۔ سینہ ننگا تھا۔ پہلی گولی ٹھیک نشانے پر نہیں لگی، اور دوسری؟ اس نے توقف کر کے سگار کو چبایا۔ یہ باتیں اخبار میں ہیں، تمہاری نظروں سے گزر چکی ہوں گی۔ ہاں، مگر اخبار میں سینہ ننگا کرنے والی خبر نہیں ہے، میں نے کہا۔ تم نے دائیں ہاتھ پر بارود کے ذرات اور مہلک زخم کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن جب میں وہاں تھا تو اس نے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا تھا۔ میں نے اسے مختصر طور پر ہاتھ زخمی ہونے کا واقعہ سنایا۔